मसीह के क़ुदूस और बरक नाम में आप सबकी सलामती हो। देखने वाले तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हत्तम सच्चाई में। आज हम जिस उन्वान को ज़ेर बहस लाने को हैं, इसे हमने अक्स किया है 2 जनवरी 2018 की उस डिबेट को जो कि करार पाई थी मोहतरम मौलाना अबू अब्दुल्ला तारिक साहब और पादरी जनाब शफीक कमल साहब के दरमियान। इस डिबेट का उन्वान था ज़बीउल्लाह, और ज़बीउल्लाह की इस डिबेट ही से हमने कुछ ऐसे सवालात को अक्स किया है जो कि टाइम फ्रेम की लिमिट की वजह से उस डिबेट में उन पर मज़ीद रोशनी नहीं डाली जा सकी थी। तो आज हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उन तमाम सवालात को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो इतना वसी उन्वान है ज़बीउल्लाह, इस पर मज़ीद रोशनी डाली जा सके। इस सिलसिले में मैं आज जो पहला सवाल करने जा रही हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब से, वो ये है कि प्रोफेसर साहब, आप ये बताइएगा कि जो हज़रत इसहाक थे, आपके ख्याल में उनका ताल्लुक़ किस मज़हब से था? शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का आगाज़ मारिया फ्लेचर से हुआ था। बीच में अपनी ज़ाती मजबूरियों की वजह से उन्होंने मुआज़रत का इजहार किया, और 2 और होस्ट आई जिन्होंने बड़े एहसन तरीके से प्रोग्राम को निभाया। लेकिन फिर भी मैं ये क्रेडिट मारिया को देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम चलाती हैं वो उन्हीं का हिस्सा है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। आपका पहला सवाल है कि हज़रत इसहाक का ताल्लुक़ किस मज़हब से था। ये एक डिबेट से सवालात उठाए गए हैं। ज़बीउल्लाह कौन थे? हज़रत इब्राहीम अपने किस बेटे को लेकर कुर्बान करने के लिए लेकर गए थे? ये था हमारा टॉपिक। तो ये पहली डिबेट थी। कई डिबेट्स इससे पहले भी मैंने की हैं, इसके बाद में भी, और हमेशा से यही होता है कि जो शख्स डिबेट करता है, जो उसके ज़हन में सवालात उठते हैं वो मुझसे पूछते हैं। लेकिन बाद में जब नेट पे या सोशल मीडिया पर ये डिबेट्स आती हैं तो बहुत सारे दूसरे लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए और भी सवालात उठा लेते हैं जी। तो स्टिल आई वेलकम, कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूँ इनके अलावा भी अगर किसी के ज़हन में सवालात हों तो ठीक है, मौजू को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हज़रत इसहाक का ताल्लुक़ किस मज़हब से था? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम मज़हब की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो चूँकि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, हर मज़हब का मानने वाला ये सोचता है कि मेरा मज़हब सबसे बेहतर है। तो ऐसे हमारे ज़हन में एक तासब की लाइन उभरना शुरू हो जाती है। खुदा ने एक कौम बनाई थी और इस कौम का आगाज़ खुदा ने हज़रत इब्राहीम से किया था। हम इसको स्पेशल नेशन कहते हैं। लेकिन खुदा के ज़हन में ये नहीं था कि स्पेशल नेशन बनाने की वजह से बाकी कौमें रांदाए दरगाह है। खुदा के ज़हन में ये नहीं था कि मैंने एक कौम को चुन लिया तो बाकियों को सबको एक तरफ जो है रद्द कर दिया है। नो, ये खुदा के ज़हन में ये बात नहीं थी। खुदा के ज़हन में बात थी कि एक कौम को चुन लिया तो बाकी अक़वाम तक मेरी ज़ात, मेरे कलाम की, मेरे मंसूबे की जो इन्फॉर्मेशन है इस कौम के ज़रिए पहुंचनी चाहिए। ठीक ठीक, यानी उनको एज अ मैसेंजर उस कौम को चुन लिया गया। ऑफ कोर्स एक ड्यूटी उनको दी गई। तो खुदा रब्बुल आलमीन है। मसलन शायद आपने भी ये सवाल या जिसने भी ये सवाल किया ज़हन में ये बात है कि जब हम अहले इस्लाम को देखते हैं तो वहाँ हमें ये बात मिलती है, जी हमने आपके लिए इस्लाम मज़हब पसंद कर। ये बात फ्रॉम द डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू सूट नहीं करती। फिर तो खुदा ने खुद नफ़रत की या तासुब की बुनियाद रख दी कि तकसीम मैं खुद ही कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं। तो खुदा अक़वाम आलम की फ़िक्र करता है और फ़िक्र की खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो खुदा तो सबको ही प्यार करता है। ये सारे इंसान बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल ये उसी के बनाए हुए हैं, तो वो सबसे प्यार करता है। तो इस लिहाज से कि इसहाक किस मज़हब से ताल्लुक़ था, आप कह सकते हैं कि वो इसराइली थे, खुदा की ख़ास कौम थे, लेकिन खुदा ने तकसीम के लिए ये नहीं किया था। सही, मतलब आपके कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि इसहाक को जो है कोई नया मज़हब दे के भेजा गया हो या किसी नए मज़हब की बुनियाद उसने डाली हो, इस तरह से नहीं।
کرسچن کے متعلق بھی بعض اوقات کیا پادری یہ بیان دے دیتے ہیں جی کرسچینٹی مذہب نہیں ہے، مذہب ہے لیکن اس طرح کا مذہب نہیں ہے جس طرح دنیاوی مذہب ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے اسپیشل ریلیشن شپ دکھاتا ہے خدا کے ساتھ، لیکن مذہب تو بہرحال ہے، تعلق کو، ایک رشتے کو ظاہر لیکن کرتا ہے. کرسچینٹی بھی تفریق کی بنیاد نہیں رکھتی، بلکہ یہ مذہب یہ سکھاتا ہے کہ آپ دیگر لوگوں کو بھی ان برکات، ان بلیسنگز کے اندر آپ شامل کریں. صحیح، مطلب کہ اس کا دائرہ محدود نہیں ہے، ایک وسیع دائرے میں کام کرتی ہے. ہم ٹھیک ہے، یہ میں نے کرسچن پرسپیکٹو سے آپ کو جواب دے دیا. اب اگر مسلمان بھائی سے آپ یہی سوال پوچھے تو وہ تو کہتے ہیں کہ سارے مسلمان تھے، حضرت ابراہیم بھی مسلمان تھے، حضرت آدم بھی مسلمان تھے. ان سے آپ پوچھے سب مسلمان تھے. ہاں، جو لوگ ان کو پسند نہیں ان سے پوچھے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اپنے قانون کے اندر لکھ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. ایسے بھی ہیں. تو جو شخص اعلیٰ شخصیات ہے ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ مسلمان ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں تو ہم ان کے کارڈ جیب میں رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ کیا تاریخ بھی اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتی ہے؟ کس سلسلے میں؟ کہ حضرت اسحاق کے مذہب کا تعلق اس مذہب سے تھا، اس حوالے سے. مسلمان ایسا سوچتے ہیں کہ حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم یہ حنفی تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شروع کے اندر ایک ہی قوم ہوا کرتی تھی، اس وقت تو قومیں تھیں. تو خدا نے چنا حضرت ابراہیم کو اور وہاں سے ایک قوم کی بنیاد ڈالی تھی. تو تاریخی طور پر بھی ہمیں جو اسلامی ماخذ جو کچھ بتاتے ہیں اس کی تصدیق ہوتی نظر نہیں آتی. ٹھیک. اچھا، کچھ اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ بائبل مقدس میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ان دونوں میں برکتوں کی تقسیم کیا تھی؟ دونوں کو خدا تعالیٰ نے برکت دی، تو کیا دونوں کو ایک جیسی برکت دی یا یہ کیا کس طرح سے تھا؟ ویری امپورٹنٹ کویسچن یہ، اور یہ سوال بعض اوقات مسلمان بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی برکت تو حضرت اسماعیل کو بھی دی تھی اور برکت اسحاق کو بھی دی تھی، اور خدا کی نظر میں تو دونوں ہی برابر تھے. ٹھیک ہے، میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ خدا تفریق کی بنیاد نہیں رکھتا، لیکن برگزیدگی کا ایک فیکٹر موجود ہے کہ خدا نے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے میں اس کی الہی مرضی موجود ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ایک خاص کام کے لیے چن لے. صحیح. تو اس کے لیے اس نے حضرت ابراہیم کو بھی چنا اور بعد میں حضرت اسحاق کو بھی ایک خاص مقصد کے لیے چنا. بائبل اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ خدا برگزیدگی، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر. چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیساؤ سے نفرت. تو یعقوب اور عیساؤ کے بارے میں بھی خدا نے اپنی برگزیدگی کا اظہار کیا، اور یہاں اسحاق اور اسماعیل کے بارے میں بھی. تو آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ وہ خالق ہے کہ اس کو چیلنج کرے جی آپ نے کیوں چنا، آپ نے ڈرامے، یہ تو ڈرامہ تو نہیں ہے کہ اس میں آپ مجھے کاسٹ کرتے، اس کو کیوں کر لیے، خدا کی اپنی مرضی ہے. اچھا، تو برکتوں کی آپ نے کہا کہ تخصیص یا نوعیت کیا تھی. خدا نے جب اسحاق کو چنا تو دیکھیں جو خدا کا منصوبہ ہے وہ ایک لائن میں چل رہا ہے، اور اس میں خدا ہو سکتا ہے کہ 2 بھائیوں ایک کو چن لے، ہو سکتا ہے 12 بھائیوں ان میں سے ایک کو چن لے. تو خدا نے ایسے کیا. حضرت اسحاق کو وعدے کا فرزند کہا گیا. یہ وہ ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے خدا نے وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ خدا نے حضرت ابراہیم، حضرت سارہ سے کیا تھا، اور یہ وعدہ اسحاق سے بھی اسی کی نسل میں جاری رہے گا. نبوت اور خدا کی بلیسنگز اس کے اندر. یاد رکھیے گا کہ ویسے تو خدا، بائبل کہتی ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ وہ نہ کاٹتے ہیں، نہ بوتے ہیں، نہ کھتوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی خدا ان کو دیتا ہے. اور ایسے جاندار بھی ہیں جو خوراک کی تگ و دو میں ان کو سفر نہیں کرنا پڑتا، وہ ساری زندگی ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں، ادھر ہی خوراک پہنچتی ہے. تو یہ اپنی جگہ، لیکن پھر بھی خدا کی جو بلیسنگز ہیں کچھ جنرل ہیں، کچھ اسپیسیفک ہیں.
تو جنرل تو سب کے لیے ہیں، لیکن اسپیسیفک کو خدا اسپیسیفک کرتا ہے، وہ اس کی برگزیدگی پر موقوف ہے۔ یہ اب جو حضرت اسماعیل کے لیے بلیسنگز ہیں وہ پیورلی جسمانی ہیں۔ وہ وہی بات ہے کہ جو پرندوں کو بھی خوراک دیتا ہے تو کیوں نہیں اسماعیل کو اور اسماعیل کی نسل کو دے گا۔ تو یہاں پر تقسیم ہے، لیکن یہ تقسیم خدا کے منصوبے کے مطابق ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں کہ خدا کے منصوبے میں جب اس نے ضرورت محسوس کی تو ایک گدھی کو بھی استعمال کر لیا، اس کو ایک رول دے دیا۔ خدا نے ضرورت محسوس کی تو اس نے اپنے اس الہی منصوبے میں اور دنیا کے سب سے بڑے منصوبے کے اندر اونٹوں کو استعمال کر لیا، جو ان کو ستارہ شناس لوگوں کو لے کے آئے تھے، مجوسیوں کو لے کر۔ اچھا، خدا نے ضرورت محسوس کی تو سامری عورت کو استعمال کر لیا۔ تو یہ خدا کی اپنی مرضی ہے۔ تو نو ڈاؤٹ خدا نے مختلف لوگوں کو اپنے منصوبے کے لیے استعمال کیا، لیکن اسماعیل کے بارے میں یہ ہے کہ جسمانی بلیسنگز موجود تھیں، لیکن روحانی بلیسنگز، اور جس کو ہمارے مسلمان اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبوت اس نسل میں نہیں تھی، وہ حضرت اسحاق کی نسل میں تھی، اور قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ حوالہ بتانے کو یہ قرآن مجید میں سے قرآن مجید میں سے سورہ عنکبوت کی 27 آیت میں لکھا کہ ہم نے سورہ عنکبوت کی 27ویں آیت کہ ہم نے نبوت کو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل میں رکھ دیا۔ تو اسماعیل کو اس میں نہیں ذکر کیا، ٹھیک ہے، اس کا اس میں جو ہے شمولیت نہیں دی گئی، اس آیت میں تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ وہی بات ہے جو بائبل سے بالکل میچ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کی جو برکت تھی وہ حضرت اسحاق کے لیے مقرر کی گئی تھی، اور باقی جو جنرل برکات تھی، جو بھی بلیسنگز تھی، اس میں حضرت اسماعیل کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ ایگزیکٹلی، اس کو کہا گیا کہ تجھ میں سے بھی 12 سردار نکلیں گے۔ آپ نے جو یہ ابھی اس سوال پر روشنی ڈالی، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خدا تعالیٰ اپنے ہی قانون کی کچھ نفی سے کر رہا ہے، جیسے کہ بائبل مقدس میں بھی ذکر موجود ہے کہ خدا تعالیٰ طرفداری نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ ایک طرفداری سے نظر آتی ہے، تو اس بارے میں کچھ بیان کیجیے گا۔ دیکھیں، آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اپنے سوال کے اندر تھوڑا سا جواب بھی ڈال دیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور یہ جو بیان آپ نے دیا ہے یہ دراصل پطرس کا بیان ہے کہ جب اس نے خدا کی بلیسنگز کو غیر اقوام کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے یہ اعتراف کیا کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک خدا کے منصوبے کی بات ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خدا کی برگزیدگی، یہ برگزیدن کا مطلب ہوتا ہے چننا، فارسی کا لفظ ہے، شاید بائبل میں بہت دفعہ لفظ ہے لیکن شاید لوگ مطلب نہیں سمجھتے اس کا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اگر اسحاق کو خدا نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی ایک مقصد کے لیے چن لیا تھا، اگر حضرت یعقوب کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی خدا نے ایک مقصد کے لیے چن لیا تھا، تو آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا کہ خدا کسی کا طرفدار ہے، نہیں، بائبل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہتی ہے کہ عدالت ابراہیم کے گھر سے شروع ہوگی۔ تو اگر عدالت ابراہیم کے گھر سے شروع ہوگی تو پھر طرفداری کی تو آپ امید ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کو یوحنا کی بات بھی، وہ یوحنا سباگی کی بات یاد ہوگی کہ اس بات پہ فخر نہ کرو کہ آپ ابراہیم کی نسل سے ہو، خدا اگر چاہے تو ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے نسل پیدا کر سکتا ہے۔ تو جو لاڈلی قوم تھی، جو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید خدا طرفداری کر رہا ہے، نہیں، ان کو وارننگ بھی بڑی سخت دی گئی۔ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے ہو، اور 400 سال کے بعد جب یوحنا استباغی آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا۔ تو خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، البتہ یہ جو اسحاق کی بات ہے، چونکہ خدا نے وعدہ ابراہیم سے کیا تھا اور سارہ سے کیا تھا، اسحاق کا وعدہ کیا تھا، تو اس لیے خدا نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تیری نسل اسحاق سے چلے گی، میرے وعدے جو تکمیل پائیں گے اسحاق، وعدے کا فرزند جو ہے، وعدے کا فرزند وہ یہ ہوگا۔ تو طرفداری نہیں ہے، یہ خدا کے منصوبے کے عین مطابق بات چل رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ طرفداری کی بات کرتے ہیں تو شاید یہودی بھی یہ سوچتے ہیں کہ پھر خدا طرفدار ہے کہ جب
خدا نے اپنی بادشاہت اپنی بلیسنگز لے کے ایک اور قوم کے سپرد کر دی. لیکن خدا کے یہ منصوبے کے عین مطابق تھا. لیکن یہودی کہہ سکتا ہے جی یہ دیکھو طرفداری ہو رہی ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کوئی زیادتی نہیں ہوئی ان کے ساتھ. بات اصول ایک سمجھ لے کہ خدا رب العالمین ہے اور وہ اس کے لیے سب انسان ایک جیسے, اس کو ہر انسان کی فکر ہے. لیکن اس کے وہ اگر چاہے تو کسی کو اپنی خدمت کے لیے خاص مقصد کے لیے چن سکتا ہے. ٹھیک, چناؤ کا ایک خاص مقصد ہے. ہم اس ڈیبیٹ کا پروفیسر صاحب پھر سے تذکرہ کرنا چاہیں گے. اسی ڈیبیٹ کا جو کہ میں نے شروع میں ذکر کیا 2 جنوری 2018 کا. اس میں جناب مولانا ابو عبداللہ طارق صاحب فرماتے ہیں, بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل موجود ہیں جس سے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ ذبیح اللہ ہیں. تو آپ تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے کہ یہ دلائل کیا ہیں اور کیا تاریخ بھی اسی دلائل کے اوپر جو ہے وہ بنیاد پائی جاتی ہے اس کی, یا اس کا تعلق صرف ایمان سے ہے؟ بعض اوقات ہم صرف ایمانی لحاظ سے کچھ چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ جو ابو عبداللہ طارق صاحب نے دعویٰ کیا تھا, 2 باتیں اپنی طرف سے وہ بڑے اسٹرانگ پوائنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ان میں سے میں بتاتا ہوں. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ, اور یہ صرف ابو عبداللہ طارق نے نہیں, اور بھی کئی مسلمان دوستوں نے میرے ساتھ بات کی کہ بائبل کے مصنفین کو غلطی لگی. بڑا بیٹا تو اسماعیل تھا اور اسحاق چھوٹا تھا, اور پھر بائبل کے مصنفین نے اسحاق کو اکلوتا کیسے لکھ دیا جبکہ اس سے پہلے ایک بیٹا موجود ہے. ابو عبداللہ صاحب کا بھی بہت زیادہ جو ایمفیسس تھا اسی بات پہ, جو اسٹرانگ پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں. اچھا, کہ چاہے لونڈی کا بیٹا ہو یا چاہے اپنے جو ہے دوسری بیوی کا بیٹا ہو, کیونکہ آلریڈی اسماعیل موجود تھا تو اس لیے جو ہے اسحاق اکلوتا نہیں ہو سکتا. دیکھیں وہ ایک بات تو نگلیکٹ کر جاتے ہیں, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بڑے اسٹرانگ پوائنٹ, کہ وعدے کے فرزند کی بھی کوئی اہمیت ہے, اس بات کو بھی وہ, اچھا عہد کے فرزند کی بھی کوئی اہمیت ہے. ان دونوں باتوں کو وہ یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں, بلکہ ان کی وکیبلری کے اندر یہ دونوں باتیں موجود نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, نہ ان کی تھیولوجی کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. اس کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ایسے پھر ان کو وہ اپنے پوائنٹ بڑے اسٹرانگ نظر آتے ہیں. اب میں نے تو ایکسپلین کر دیا کہ آپ جس کو اکلوتا بیٹا جس پہ آپ اعتراض کریں وہ اعتراض نہیں ہے, کیونکہ بائبل میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کہتی ہے کہ بیٹے کا مطلب کیا ہے, کیوں اسحاق کو اکلوتا. دنیاوی سینس میں ان کامن پارلنس وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اکلوتا اسماعیل کو کہنا چاہیے تھا جبکہ اسحاق ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. لیکن آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں آپ نے اس کے مصنف کو اور اس کتاب کے سینس کو اور کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سیاق و سباق کو بھی اسی طریقے سے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اب وہ کتاب کو اگر آپ پڑھیں تو اس کا سیاق و سباق فرق ہے. رومیوں کے نام خط عہد نامہ جدید کے اندر اس کا 9واں باب, اور میں 5ویں آیت سے بلکہ 4تھی آیت سے پڑھ دیتا ہوں آپ کو. وہ اسرائیلی ہیں اور لاپالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں, اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں, اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہے, جو سب کے اوپر اور اب تک خدائے محمود ہے. آمین. لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا, اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد سے ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں. ٹھیک. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا بلڈ گروپ ٹیسٹ کریں اور حضرت ابراہیم کے ساتھ میچ کریں, یہ ہو سکتا ہے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ جو اسرائیل کی اولاد سے ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں, اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے, بلکہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی. یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدہ کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں. پرومس کس کا کیا گیا تھا, بڑے واضح الفاظ میں بتایا, بہت واضح الفاظ میں. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ وعدے کا فرزند, پرومس سن, اور عہد کا فرزند, یہ 2 تھیولوجیکل پوائنٹس ہیں جو مسلمانوں کی وکیبلری کے اندر ہیں. اس لیے وہ ان کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. جب نظر انداز کر دیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ سچ سوچ رہے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک, تو مطلب یہ ایمانی لحاظ سے ہو سکتا ہے, لیکن ایمانی لحاظ سے بھی یہ ہے کہ آپ نے غلط ہی سوچ لی ہے تو آپ کا ایمان کی بیس ہی غلط ہے, تو آپ غلط ہی سوچتے جائیں گے. ٹھیک, صحیح. اسی حوالے سے میں ایک اور بات کی آپ سے تشریح جاننا چاہوں گی
کہ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے، تو کیا جو اسلامی ماخذ ہیں یہ بھی اتنے ہی قدیم ہے جس طرح جتنے کہ مسیحی ماخذ ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ حضرت ابراہیم کی ہجرت کا جو واقعہ ہے بائبل میں تو بڑا ہی کلیئر ہے کہ خدا ابراہیم کو کسدیوں کے عور سے نکال لایا، ملک کنعان میں لے کے آ گیا، پھر اس کی نسل مصر میں گئی، مصر سے پھر واپس یہاں پہ آئی۔ تو ہمیں تو ایک ایک سٹیپ پہ بڑی کلیئرٹی ہے، بلکہ بائبل نے تو اتنی تفصیل سے ایک ایک قدم پر کہاں سے وہ کہاں گئے، کہاں رکے، کہاں پڑاؤ ڈالا، مصر سے جو 40 سال کا انہوں نے سفر کیا، ایک ایک انچ کی تفصیل بائبل کے اندر موجود ہے کہ وہ کیسے ایک ایک جگہ، ایک ایک علاقہ نام لکھا ہوا سارا، اور آثار قدیمہ والوں نے کنفرم بھی کر دیا کہ ہاں یہاں بھی آئے تھے، یہاں بھی آئے، اور اتفاق یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر علاقے اب بھی اسلامی ملکوں کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک۔ اب بدقسمتی سے جو اسلامی ماخذ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم بت پرست، اس کے والد بت پرست تھے اور ابراہیم کو بت پرستوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، یہ کہانی ایک گھڑی ہوئی کہانی ہے۔ ہوا کیا کہ بائبل میں پیدائش کی کتاب میں جو لکھا ہے کہ خدا ابراہیم کو کسدیوں کے عور سے نکال لایا۔ ٹھیک۔ کوئی یہودی اسکالر جب اکاڈین زبان میں بائبل کا ترجمہ اور تفسیر کر رہا تھا تو اس نے عور عبرانی زبان کا لفظ ہے جو جس کا مطلب ہے آگ، ٹھیک، لیکن یہ جگہ کا نام بھی ہے۔ ٹھیک۔ اب وہ تو جگہ کا نام تھا لیکن اس نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ خدا ابراہیم کو کسدیوں کی آگ سے نکال لایا۔ ٹھیک۔ اب آگ سے جب نکالا تو اس نے کہا اچھا پہلے اب آگ میں ڈالو تو صحیح نا، تو وہ چونکہ جو آگ میں ڈالنے والا واقعہ تھا نا وہ پھر گھڑا گیا، بنایا گیا۔ آپ نے اچھا یہ کسی کی غلطی تھی، وہ اس نے ایک لفظ کو غلط سمجھ لیا، اس کی غلط تشریح کر دی، آپ نے وہی اٹھا کے قرآن مجید کے اندر بھی ڈال دی۔ ٹھیک۔ تو اس طریقے سے کہنا کہ یہ تاریخی طور پر درست واقعہ ہے، یہ تاریخی طور پر درست واقعہ نہیں ہے۔ ہاں آگ کی بھٹی کا واقعہ ہے لیکن وہ حضرت ابراہیم کا نہیں ہے، صحیح، وہ ہے صدرت میثق اور عبد نجو کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اس کا زمانہ بھی فرق ہے جی، اور زمانے میں کافی ڈسٹنس بھی، کافی زیادہ ڈسٹنس ہے، کافی 100 سالوں کا۔ جی جی۔ اچھا، اسی حوالے سے ہم آگے کچھ اور بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ذکر ہے کہ صلب سے پیدا ہوگا وہی وارث ہوگا۔ اس حوالے سے بائبل مقدس اپنی تشریح جیسے آپ نے کلیئر بھی کیا، لیکن بنی اسرائیل اس بارے میں کیا سمجھتے تھے، وہ اس چیز کو کیسے تشریح کرتے ہیں؟ یہ سوال تو پوچھا گیا تھا ڈیبیٹ کے دوران بھی، انہوں نے پوچھا کہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا، لیکن یہ کمپیریزن انہوں نے اسحاق اور اسماعیل کا کر دیا۔ بائبل کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہ بات نہیں ہے، اس وقت نہ اسماعیل تھا نہ اسحاق تھا جب یہ بات ہوئی۔ اس وقت تو ابراہیم نے خدا سے شکوہ کیا کہ میری ساری جائیداد کا وارث جو ہے وہ تو علی حضرت دمشقی جو میرا نوکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ اولاد میری نہ ہوئی، ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، کسی دن بھی جان نکل جانی ہے، تو یہ ساری ملکیت سب کچھ اس کا وارث ہمارا نوکر ہوگا۔ تو اس کنٹیکسٹ میں خدا نے کہا تھا کہ نہیں، تیرا وارث وہ ہوگا جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ اور آگے اس کی تشریح ہے کہ خدا جو وعدہ کر رہا تھا وہ تو اسحاق کا کر رہا تھا، وہ تو اسماعیل کا نہیں کر رہا تھا۔ خدا نے اسماعیل کا وعدہ نہیں کیا، ہاں جب پیدا ہو گیا تو چونکہ وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے تو وہ بھی تھا، اور حضرت ابراہیم نے یہ ریکویسٹ کی تو خدا نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھی میں بلیس کروں گا، لیکن وہ دنیاوی بلیسنگ تھی۔ میں کبھی کبھی ایک مثال دیتا ہوں، جب بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے لیے بھی برکتیں، تو میں اس کا یہ کہتا ہوں کہ آپ کو میں 5000 روپیہ دیتا ہوں کہ جائیں آپ اپنی شاپنگ کر لیں جی، اور یہ سہیل صاحب بھی آپ کے ساتھ جاتے جی، میں بھی ماریا کے ساتھ جا رہا ہوں، تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ میرے لیے بھی ہونا چاہیے، تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے آپ 5000 کی شاپنگ کریں، ان کو بھی ایک میٹھا پان لے دینا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ 5000 کی شاپنگ اور ایک بندے کو میٹھا پان، یہ جو اسماعیل والی بات ہے، یہی کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بھی ایک میٹھا پان لے دیں گے، جسمانی بلیسنگ ساری، اور وہ ہندوؤں کے لیے بھی خدا نے روا رکھی ہے، وہ ہوا کے پرندوں کے لیے بھی رکھی ہیں، ہر ایک جاندار کے لیے رکھی ہے، اور ان پودوں کے لیے بھی وہ ساری چیزیں خدا نے روا رکھی ہیں جو سفر نہیں کر سکتے ایک جگہ، لیکن خوراک پہنچ رہی ہے۔ بٹ اسپیشل برکات جو ہیں وہ خدا جن کو چنتا ہے ان پہ نچھاور کرتا ہے۔
صحیح، ٹھیک ہے. اس بارے میں جو آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ کیا بائبل کا خدا وعدہ خلافی کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ نہیں، خدا کی جو ڈیفینیشن ہے نا، ہم خدا مانتے ہی اس کو ہیں کہ جو ایک بات کہہ دیتا ہے تو اسی بات پہ وہ ڈٹ جاتا ہے. اس کے قوانین اٹل ہیں، اس کے منصوبے اٹل ہیں. اگر وہ اپنے ارادے بدلتا رہے اور اپنی بات پہ قائم نہ رہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا ایک ایسی ہستی ہے جس پر ہر شخص جب اس کو یقین ہو جائے کہ یہ خدا، تو آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہے. صحیح. تو یہ خدا مکر نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا لیکن بعد میں کہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. صحیح. خدا نے کہیں وعدہ خلافی نہیں کی. دیکھیں، اسحاق کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا کہ روحانی بلیسنگ تجھ کو ملے گی، نبوت اس کے اندر رکھی جائے گی. وہ بلیسنگ اس کی نسل میں چلی سو مچ سو کہ آگے جا کے تو خدا کے منصوبے کو تکمیل بھی اسی نسل میں پہنچ رہی. صحیح. اسماعیل کے ساتھ خدا نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اس کو بھی بلیسنگ کروں گا. ایک اور بات خدا نے کہی کہ یہ جنگلی گورخر کی طرح ہوگا، یہ سب کے لوگوں کا ہاتھ اس کے خلاف، اس کا ہاتھ سب کے خلاف، یہ لوگوں کے خلاف ڈٹا رہے گا. ہمیں تو حالانکہ ہماری نظر اسحاق کے وعدوں پر ہے، لیکن جب ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں تو اگر اسماعیل کی نسل کہیں نظر آتی ہے جو کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں تو ان میں تو ہمیں یہ دعویٰ تو اور زیادہ پرفیکشن کے ساتھ نظر آتا ہے کہ واقعی جتنے یہ دھماکے ہوتے ہیں ان میں بھی یہی ہوتے ہیں، اور گورخر کی جو عادتیں وہ بھی ان میں نظر آتی ہیں. تو اور بھی جو بدامنی ہے ساری یہی کر رہے ہیں. تو مجھے تو بہت لگتا ہے کہ خدا نے پرفیکٹ یہ کہہ دیا تھا اور وہ پورا بھی ہو رہا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا وعدہ خلافی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اسرائیل کا بھی آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ خدا نے جو وعدے کیے تھے، اسرائیل خدا کے ساتھ اپنے اس عہد میں اس کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. انہوں نے نافرمانیاں کی، کرتے رہے، لیکن خدا کے وعدے ان کے ساتھ اٹل ہیں. ابھی بھی دیکھیں یہ جو قوم بچی ہے اور وہ حکومت بھی کر رہے ہیں، یہ خدا کے وعدے کی وجہ سے ہے کہ میں ان کا بقیہ ہمیشہ بچا کے رکھوں گا. یہ اسرائیل کی وفاداری یا ان کی کسی نیکی یا ان کی کسی بڑائی کی وجہ سے نہیں ہے، خدا کے اس قدرت، اس کے وعدے اور اس کی باتوں کی وجہ سے ہے کہ خدا اپنے وعدوں میں راست رہے. صحیح، راست اور سچا اور ہمیشہ قائم رہنے والا. اور ہمیں اس تمام گفتگو سے یہ نظر آتا ہے کہ ایک تسلسل ہے، ایک پیٹرن ہے. اس طرح سے نہیں کہ خدا کا جب دل چاہا جو سوچا تو کبھی کچھ کر دیا یا کبھی کچھ کر دیا، اس طرح سے نہیں، بلکہ ایک منصوبہ ہے، ایک پیٹرن ہے، اور اسی پیٹرن کے اکارڈنگ جو ہے خدا تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوپر ایکٹ کرتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، ان تمام سوالات پر بہت مدلل طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی، اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دیکھنے والے تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے باعث برکت ہوا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے، اپنے کمنٹ سے، اپنے کویشچن سے، اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں گے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر، خوبصورت اور بابرکت بناتے رہیں. آپ کے فیڈ بیک کے لیے جو ہے اسکرین پر ہمارے پاس نمبر بھی ہوگا. ہمارے تمام جس طریقے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ تمام تفصیلات جو ہے یہاں پہ موجود ہیں. آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلے پروگرام کے لیے اجازت چاہیں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ آپ ہمیشہ سچ کو جانیں گے، سچ کو سمجھیں گے، اور سچ کو پرکھنے کی اور سچ کو سننے کا برداشت اور حوصلہ اپنے اندر ضرور قائم رکھیں گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر ماریہ فلیچر کو اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو پروگرام حتمی سچائی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.